नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। मुत्तसिल ज़माइर के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जब ज़मीर किसी इसम के साथ जुड़ता है तो हमें क्या हासिल होता है? मुदौफ़ और मुदौफ़ इलैहि। तो चलिए अभी उम्मु को सारे मुत्तसिल ज़माइर के साथ जोड़ते हैं। उम्मुन किसे कहते हैं? अम्मी को, वालदा को। तो ये हो जाएगा उम्मुहु, उम्मुहुमा, उम्मुहुम, उम्मुहा, उम्मुहुमा, उम्मुहुन्ना, उम्मुका, उम्मुकुमा, उम्मुकुम, उम्मुकी, उम्मुकुमा, उम्मुकुन्ना, उम्मी, उम्मुना। चलिए अब ऐसा करते हैं कि अबू को सारे मुत्तसिल ज़माइर के साथ जोड़ देते हैं। अबुन जो है अरबी ज़बान में अबू को कहते हैं, वालिद को, फादर को। चलिए मेरे साथ ऊंची आवाज़ में बोलें। अबूहु, अबूहुमा, अबूहुम, अबूहा, अबूहुमा, अबूहुन्ना, अबूका, अबूकुमा, अबूकुम, अबूकी, अबूकुमा, अबूकुन्ना, अबी, अबूना। तो चलिए अभी अखू को सारे मुत्तसिल ज़माइर के साथ जोड़ते हैं। अरबी ज़बान में अखुन किसे कहते हैं? जी हाँ, भाई को। तो चलिए मेरा साथ दें। अखूहु, अखूहुमा, अखूहुम, अखूहा, अखूहुमा, अखूहुन्ना, अखूका, अखूकुमा, अखूकुम, अखूकी, अखूकुमा, अखूकुन्ना, अखी, अखूना। तो अभी हमने ये कौन से मुरक्कब बनाए हैं? जी हाँ, ये सब मुदौफ़ मुदौफ़ इलैहि हैं। इसम को जब हमने ज़मीर के साथ जोड़ दिया ना, तो इसके नतीजे में हमें मुदौफ़ और मुदौफ़ इलैहि हासिल हो गया। आज इंशाअल्लाह ताला हम सबक नंबर 9 के दूसरे हिस्से को शुरू करेंगे। पहले हिस्से में भी हमने नात मनूत को तो पढ़ा था, मगर नोटिस करें कि वहाँ पर हमने सिर्फ नकिरा नात मनूत बनाए थे। अब सबक नंबर 9 के इस हिस्सा बे में हम मारफा नात मनूत बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। देखें, यही खूबी है मदीना अरेबिक कोर्स की कि इसमें हमें एक वक्त में एक ही उसूल को अच्छी तरह याद कराया जाता है और फिर इसके बाद दूसरा उसूल समझाया जाता है। और यूं जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता करके हम एक ईंट पर ईंट रखते जाएंगे और एक दिन क्या होगा? एक दिन पूरी इमारत खड़ी होकर तैयार हो जाएगी। यानी कि हम पूरा ग्रामर सीख जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। चलिए अब ऐसा करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व ताला का बाबरकत नाम लेकर आज के इस सबक की इब्तिदा करते हैं। तो चलिए ऐसा करते हैं कि सबक के इस हिस्से को शुरू करने से पहले फिर से नात मनूत के उसूलों को दोहरा लेते हैं। हम उर्दू में कहते हैं अच्छा लड़का, इसी तरह इंग्लिश में भी हम कहते हैं गुड बॉय। इस सूरत में हम सिफ्त यानी कि नात को पहले बयान करते हैं और इसम को बाद में, जबकि अरबी ज़बान में हम यूं कहेंगे कि लड़का अच्छा। हम इसम को पहले लिखेंगे और फिर उसकी नात को बाद में। इस अहम उसूल को समझने के बाद अब हम नात मनूत बनाने के कुछ मज़ीद उसूल सीखेंगे। तो हम पढ़ चुके हैं कि नात मनूत को 4 चीज़ों में मुताबिकत रखनी चाहिए, यानी कि एक जैसा होना चाहिए।
سب سے پہلے ہے تذکیر و تانیث میں، یعنی کہ اگر منوط مذکر ہوگا تو نعت بھی مذکر ہوگی، اگر منوط مؤنث ہوگا تو نعت بھی مؤنث ہوگی۔ پھر ہے تعداد میں، یعنی کہ اگر منوط جمع ہوگا تو نعت بھی جمع ہوگی، اگر منوط واحد ہوگا تو نعت بھی واحد ہوگی، اور اگر منوط مثنیٰ ہوگا تو پھر اس کی نعت بھی مثنیٰ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد باری آتی ہے معرفہ اور نکیرہ میں، تو اگر منوط معرفہ ہوگا تو نعت بھی معرفہ ہوگی، اگر منوط نکیرہ ہوگا تو نعت بھی نکیرہ ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ منوط معرفہ ہو اور اس کی نعت نکیرہ ہو، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد باری آتی ہے اعراب میں، یعنی کہ اگر منوط مرفوع ہوگا تو نعت بھی مرفوع ہوگی، اگر منوط مجرور ہوگا تو نعت بھی مجرور ہوگی، اور اگر منوط منصوب ہوگا تو پھر اس کی نعت بھی منصوب ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ یہ تمام اصول ہم پڑھ چکے ہیں، الحمدللہ ابھی ہم نے اسے تیسری بار ریوائز کر لیا ہے۔ دیکھیں، میں اس لیے بار بار انہیں ریوائز کرتی ہوں تاکہ یہ آپ کو ساتھ ساتھ یاد ہوتے جائیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں خواہ بار بار اس کی تکرار کرتی ہوں، نہیں، اس کورس میں یہ باتیں اس لیے دہرائی جاتی ہیں تاکہ یہ آپ کو ساتھ ساتھ یاد بھی ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیے اب ان سب باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس سبق کے دوسرے حصے کو شروع کرتے ہیں۔ تو چلیے ابھی اپنے سبق پر آ جاتے ہیں۔ سب سے اوپر لکھا ہے این المدرس، یعنی کہ استاد کہاں ہے؟ جواب ہے ہوا فی الفصلی، ہوا مبتدا ہے اور فی الفصلی جار مجرور شبہ جملہ خبر، یعنی کہ وہ کلاس روم میں ہے۔ وَأَيْنَ الْمُدَرِّسُ الْجَدِيدُ سوالیہ جملہ ہے، اسے ہم ویسے تو انالائز نہیں کریں گے، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر المدرس الجدید، یہ دونوں کیا ہیں؟ جی ہاں، یہ دونوں نعت منوط ہیں۔ دونوں کو دیکھیں، دونوں معرفہ ہیں، دونوں مرفوع ہیں، دونوں واحد ہیں اور دونوں مذکر ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نعت منوط کے چاروں قواعد جو ہے نا ان دونوں پر فٹ آ رہے ہیں، اس لیے یہ پکے پکے نعت منوط ہیں۔ تو اس کے معنی ہوں گے اور نیا استاد کہاں ہے؟ جواب ہے ہوا عند المدیری۔ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ المدیری مجرور کیوں ہے؟ جی ہاں، یہ ظرف عندہ کے بعد آیا ہے نا، یہی وجہ ہے کہ یہ مجرور ہے، یہ اس عندہ کا مضاف الیہ ہے۔ تو یہاں پر ہوا مبتدا ہے، عندہ ظرف شبہ جملہ خبر ہے اور المدیری عندہ کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ وہ پرنسپل کے پاس ہے۔ آگے ہے این الطالب الجدید، یعنی کہ نیا طالب علم کہاں ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیں الطالب الجدید، یہ دونوں کیا ہیں؟ جی ہاں، نعت منوط ہیں۔ آگے ہے ذهب الی المکتبۃ، اچھا ابھی یہ کون سا جملہ ہے؟ جی ہاں، ذهب سے شروع ہو رہا ہے نا، اس لیے جملہ فعلیہ ہے۔ تو یہ ایک جملہ فعلیہ ہے، فعل کہاں ہے؟ ذهب، اور فاعل؟ اب دیکھیں نا، ذهب کے بعد اس پورے جملے میں کوئی مرفوع اسم موجود نہیں ہے، اس کے بعد صرف یہ جار مجرور آیا ہے، کوئی دوسرا مرفوع اسم موجود نہیں ہے۔ اس لیے اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم اس ذهب کے اندر چھپے ہوئے فاعل کو ہی اس جملے کا فاعل قرار دیں گے، یعنی ہم کہیں گے ذهب فعل ہے اور فاعل مستتر۔ اور ذهب میں کون مستتر ہوتا ہے؟ ہمیں پتہ ہے نا کہ روٹ ورڈ میں ہوا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے، تو ہم کہیں گے کہ فاعل مستتر و تقدیرہ ہوا۔ اسے ہم اس طرح لکھیں گے، دیکھیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح ابھی تک میں نے آپ کے سامنے بے شمار مرتبہ مبتدا خبر کی رٹ لگا لگا کر آپ کو یہ الفاظ یاد کرا دیے نا،
بالکل اسی طرح سے یہ سب بھی ہم اتنی مرتبہ دہرائیں گے کہ یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ذہبہ فعل ہے، فاعل مستتر ہے و تقدیرہ ہوا، اور الی المکتبتی جار مجرور۔ اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ شبہ جملہ خبر، کیونکہ یہ جملہ فعلیہ ہے۔ جملہ فعلیہ میں ہم خبر کو تلاش نہیں کرتے ہیں، ہم خبر کو جملہ اسمیہ میں تلاش کرتے ہیں۔ جملہ فعلیہ میں جب کوئی جار مجرور آئے گا تو ہم خالی اس کا ترجمہ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ المکتبتو لائبریری کو کہتے ہیں، یعنی کہ وہ لائبریری گیا ہے۔ آگے ہے من ذالک الرجل الطویل الذی خرج الآن من المدرستی۔ دیکھیں الحمدللہ آج پہلی مرتبہ ہم نے الذی کو پڑھ لیا ہے۔ ہم قرآن پاک میں کتنی مرتبہ پڑھتے رہتے ہیں الذی، الذین، اللاتی۔ آج الحمدللہ پہلی مرتبہ ہم نے اپنے سبق میں بھی اسے پڑھ لیا۔ تو الذی جو ہے نا یہ ایک اسم الموصول ہوتا ہے، تو انگلش میں انسانوں کے لیے اس کا ترجمہ ہم ہو کریں گے اور غیر انسانوں کے لیے وچ۔ اسی طرح اردو میں اس کا ترجمہ ہوگا جو، ٹھیک ہے نا، جو۔ تو یہاں پہ غور کریں الرجلو کیا ہے؟ یہاں پر الرجلو اسم اشارہ کے بعد آیا ہے نا، اس لیے یہ بدل ہے، اور الطویلو اس الرجلو کی نعت ہے۔ یہ چونکہ ایک سوالیہ جملہ ہے اس لیے ہم اس پورے جملے کو انالائز نہیں کریں گے، ہم صرف اس کا ترجمہ کریں گے۔ من ذالک الرجل الطویل، الرجل کے کیا معنی ہیں؟ آدمی، اور طویل لمبا، طویل قامت، یعنی کہ وہ طویل القامت آدمی کون ہے؟ یا آسان اردو میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ لمبا آدمی کون ہے؟ الذی خرج الآن من المدرستی۔ الذی کے معنی ہوں گے جو، خرج الآن ابھی نکلا، من المدرستی اسکول سے، یعنی کہ وہ لمبا آدمی کون ہے جو ابھی اسکول سے نکلا ہے؟ تو اس کا جواب ہے هو المدیر الجدید۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اکثر اوقات جو خبر ہے نا وہ نکیرہ ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ دیکھیں اب المدیر آیا ہے، تو یاد رکھیں کہ کبھی کبھی خبر معرفہ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اکثر اوقات یہ نکیرہ ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی معرفہ بھی ہوتی ہے۔ تو اب اس جملے کو دیکھیں، یہاں پر یہ المدیرو خبر ہے اور یہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہوا مبتدا ہے، المدیرو اس کی خبر ہے، اور الجدیدو اس المدیرو کی نعت ہے۔ دیکھیں دونوں میں ال آیا ہوا ہے، دونوں معرفہ ہیں، دونوں مرفوع ہیں، دونوں واحد ہیں اور دونوں مذکر ہیں۔ تو اس کے معنی ہوں گے وہ نیا پرنسپل ہے۔ آگے ہے وَمَنِ الْوَلَدُ الصَّغِيرُ الَّذِي خَرَجَ الْآنَ مِنَ الْفَصْلِ۔ سوالیہ جملہ ہے اس لیے ہم صرف اس کا ترجمہ کریں گے۔ وَمَنِ الْوَلَدُ الصَّغِيرُ یعنی کہ اور وہ پست قامت لڑکا کون ہے یا چھوٹے قد والا لڑکا کون ہے؟ الَّذِي خَرَجَ الْآنَ مِنَ الْفَصْلِ، الَّذِي کا مطلب ہے جو، خرج الآن ابھی نکلا، من الفصل کلاس روم سے، یعنی کہ وہ چھوٹے قد والا لڑکا کون ہے جو ابھی کلاس روم سے نکلا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہوا ابن المدیر الجدیدی۔ تو یہاں پہ ہوا کیا ہے؟ مبتدا۔ اچھا تو اس کی خبر کہاں ہے؟ ابنو۔ جی ہاں، صرف یہ ابنو جو ہے یہ اس کی خبر ہے، اور المدیری اس ابنو کا مضاف الیہ ہے، اور پھر یہ الجدیدی جو ہے یہ اس المدیری کی نعت ہے۔
ہے نا، سارے آپس میں کنیکٹڈ ہیں. دیکھیں نا، اگر میں اسے الگ الگ پڑھوں تو میں یوں پڑھوں گی، ہوا ابن المدیری الجدیدی. چلیے ابھی پورے جملے کو اکٹھا پڑھتی ہوں. ہوا ابن المدیر الجدیدی، یعنی کہ وہ نئے پرنسپل کا بیٹا ہے. تو آگے ہے لمن تلک السیارۃ الجمیلۃ. سوالیہ جملہ ہے، اس کا صرف ترجمہ کریں گے ہم، یعنی کہ وہ خوبصورت گاڑی کس کی ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیں، السیارۃ الجمیلۃ دونوں نعت منعوت ہیں. تو اس کا جواب ہے ہی للمدیر الجدیدی. ہیا مبتدا ہے اور للمدیری جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے، اور الجدیدی اس المدیری کی نعت ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جب لام جارہ کو المدیری کے ساتھ جوڑ کر لکھا جاتا ہے تو المدیری کے حمزہ وصل کو نہیں لکھا جاتا، تو اسے ہم للمدیری لکھتے ہیں. اسی طرح لام جارہ کو جب ہم اللہ سے جوڑیں گے، اس کے شروع میں بھی ال آتا ہے نا، اس لیے یہ للہ بن جائے گا. یہاں پر بھی ہم اس حمزہ وصل کو ڈراپ کر دیں گے، تو اس کے معنی ہوں گے وہ نئے پرنسپل کی ہے. اب دیکھیں، السیارۃ کیا ہے؟ مؤنث ہے نا، اس لیے اس کی نعت بھی مؤنث ہے. دونوں مؤنث ہیں، دونوں معرفہ ہیں، دونوں واحد ہیں، اور دونوں مرفوع ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور چونکہ السیارۃ مؤنث ہے، اس لیے اس کے جواب میں بھی ہیا کی ضمیر کو استعمال کیا گیا ہے. ہیا کس کے لیے آتی ہے؟ مؤنث کے لیے. تو عربی زبان میں السیارۃ جو ہے یہ مؤنث ہے، اس لیے ہم نے اس کے جواب میں ہیا کی ضمیر لگائی ہے. یعنی کہ وہ نئے پرنسپل کی ہے. آگے ہے لمن ھذا الکتاب الکبیر. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر الکتابو کیا ہے؟ جی ہاں، یہ اسم اشارہ ھذا کے بعد آیا نا، اس لیے یہ اس کا بدل ہے. اب دیکھیں، الکتاب الکبیر دونوں میں ال آیا ہے، دونوں مرفوع ہیں، دونوں واحد ہیں اور دونوں مذکر ہیں. تو لمن ھذا الکتاب الکبیر کے معنی کیا ہوں گے؟ الکبیر کے معنی ہیں بڑی، یعنی کہ یہ بڑی کتاب کس کی ہے؟ پھر دوسرا سوال ہے اہو للمدرسی. دیکھیں یہ حمزہ استفہام ہے نا، اس حمزہ استفہام کو ہم پڑھ چکے ہیں نا. اس طرح جب حمزہ شروع میں آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کیا، یعنی کہ کیا وہ استاد کی ہے؟ جواب ہے لا ہوا للطالبۃ الصغیرۃ. نہیں، وہ چھوٹی طالبہ کی ہے. تو یہاں پہ بھی دیکھیں کہ لام جارہ کے بعد الطالبتی کے حمزہ وصل کو نہیں لکھا گیا، اور اسے ہم نے للطالبتی لکھا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ الصغیرتی الطالبتی کی نعت ہے. آگے ہے این الملعقۃ الصغیرۃ. این الملعقۃ الصغیرۃ یعنی کہ چھوٹی چمچی کہاں ہے؟ یہ چمچی لفظ بڑا عجیب سا لفظ ہے، جب ہم کہتے ہیں نا تو ہمیں ہنسی آ جاتی ہے اس پہ. تو اس کے معنی ہیں کہ چھوٹی چمچی کہاں ہے؟ ہیا فی الکوبی، ہیا مبتدا ہے اور فی الکوبی جار مجرور شبہ جملہ خبر، یعنی وہ کپ میں ہے. اور اب یہاں پہ دیکھیں الملعقۃ جو ہے مؤنث ہے نا، اس لیے اس کے لیے بھی ہیا کی ضمیر آئی ہے. ساتھ ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ نوٹ کرتے جائیں. آگے چلتے ہیں. آگے ہے این الکرسی المکسور، یعنی کہ ٹوٹی ہوئی کرسی کہاں ہے؟ اب دیکھیں، الکرسی المکسور یہ دونوں نعت منعوت ہیں. اس کا جواب ہے ہوا ہناکا، یعنی کہ وہ وہاں ہے. اچھا یہاں پہ یہ یاد رکھیں کہ ہوا مبتدا ہے اور ہناکا ظرف شبہ جملہ خبر ہے. اور یہ کون سا ظرف ہے؟ یہ ظرف و مکانن ہے. یہ کا جو ہے نا یہ مضاف الیہ نہیں ہے،
بلکہ ہنا کا پورا ایک ظرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہنا الگ ہے اور کا الگ ہے، نہیں، یہ ہنا کا پورا ظرف ہے اور اس کے معنی ہے وہاں، یعنی کہ وہ وہاں ہے. ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ ابھی ہمارا سبق ختم ہو گیا ہے. چلیے تمارین پر چلتے ہیں. تو سوال نمبر 1 ہے اقرا وکتب، یعنی کہ پڑھیے اور لکھیے. جز نمبر 1 ہے الطبیب الجدید فی المستشفیٰ. تو یہاں پر الطبیب کیا ہے؟ مبتدا ہے. اور الجدید جی نہیں یہ خبر نہیں ہے اور نہ ہی یہ بدل ہے، کیونکہ دیکھیں بدل جو ہوتا ہے نا وہ اسم اشارہ کے بعد آتا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ مبتدا کے بعد فوراً خبر ہی آئے، کچھ اور بھی آ سکتا ہے. اس لیے بہتر ہوگا کہ ہم پہلے اسے تسلی سے دیکھیں کہ یہ کیا ہے. تو اب یہاں پر الطبیب مبتدا ہے اور الجدید اس کی نعت ہے، اور فی المستشفیٰ جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے، یعنی کہ نیا ڈاکٹر ہاسپٹل میں ہے، ہسپتال میں ہے. والطبیب القدیم فی المستوصف، وا حرف عطف ہے، الطبیب مبتدا ہے اور القدیم اس الطبیب کی نعت ہے، اور فی المستوصف جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے. مستوصف کسے کہتے ہیں؟ کلینک کو، ڈاکٹرز کے جو کلینک ہوتے ہیں نا اسے کہتے ہیں. تو اس کے معنی ہوں گے اور پرانا ڈاکٹر کلینک میں ہے. جز نمبر 2 ہے القلم المکسور علی المکتبی. القلم مبتدا ہے اور المکسور اس کی نعت ہے، اور علی المکتبی جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے، یعنی کہ ٹوٹا ہوا پین میز پر ہے. جز نمبر 3 ہے المروحۃ الجدیدۃ فی الغرفۃ الکبیرۃ. تو یہاں پر المروحۃ مبتدا ہے اور الجدیدۃ اس کی نعت ہے. فی الغرفۃ جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے، اور الکبیرۃ اس الغرفتی کی نعت ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ ایک ہی جملے میں مبتدا کی نعت بھی آئی ہے اور اسم مجرور کی نعت بھی آئی ہے، 2 نعت منوط آئے ہیں. المروحۃ کسے کہتے ہیں؟ چھت کے پنکھے کو کہتے ہیں. تو المروحۃ الجدیدۃ فی الغرفۃ الکبیرۃ اس کے معنی ہیں کہ نیا پنکھا بڑے کمرے میں ہے، نیا پنکھا بڑے کمرے میں ہے. جز نمبر 4 ہے اللغۃ العربیۃ سہلۃ. واہ 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 واہ، کیا زبردست جملہ آ گیا ہے، میرا فیوریٹ جملہ ہے واقعی. اللغۃ العربیۃ سہلۃ، کتنا پیارا جملہ ہے، یعنی کہ عربی زبان آسان ہے. دیکھیں ہم نے پہلے ایک جملہ پڑھا تھا العربیۃ لغۃ سہلۃ. تو یہاں پر العربیۃ مبتدا تھا اور لغۃ اس کی خبر تھا، اور سہلۃ پھر لغۃ کی نعت تھا. تو اس صورت میں ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا کہ عربی ایک آسان زبان ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اب یہاں پہ دیکھیں اللغۃ العربیۃ سہلۃ، اب یہاں پر العربیۃ اللغۃ کی نعت ہے. ٹھیک ہے، اور خبر اکیلی آئی ہے سہلۃ. تو اب اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ عربی زبان آسان ہے. دیکھیں یہ اعراب اور ال وغیرہ کی تبدیلی سے ترجمہ بھی تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے. تو چلیے ابھی جز نمبر 5 پر آ جاتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. الولد الطویل
الذی خرج من الفصل الآن طالب من الکویت. چلیے اب آپ ایسا کریں کہ اس طویلو کے بعد اس جگہ پر ایک بریکٹ لگا دیں اور اس الآن کے بعد اس بریکٹ کو ختم کر دیں. چلیے بھی ایسا کرتے ہیں کہ اس بریکٹ کے درمیان میں یہ جو تحریر ہے نا، اسے ہم جملے میں سے نکال دیتے ہیں. تو باقی کیا بچا؟ الولد الطویل طالب من الکویت. تو اچھا مجھے بتائیے کہ یہ کون سا جملہ ہے؟ دیکھیں نا، یہ الولد سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے یہ جملہ اسمیہ ہے. تو یہاں پر یہ الولد کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے. پھر الطویل کیا ہے؟ یہ مبتدا کی نعت ہے. اچھا تو پھر اس کی خبر کہاں ہے؟ جی ہاں، یہ طالبن. یہ طالبن اس کی خبر ہے. اور من الکویتی اسے جار مجرور کہہ کے ایک سائڈ پہ کر دیں. ٹھیک ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں جملہ اسمیہ میں صرف مبتدا اور خبر کو تلاش کرنا ہوتا ہے اور بس. تو یہاں پر الولد مبتدا ہے اور طالبن اس کی خبر ہے، یعنی کہ یہ جملہ مکمل ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس پورے جملے کا مطلب ہوگا کہ طویل القامت لڑکا ایک طالب علم ہے کویت سے. تو اب مجھے اس ولدو کے بارے میں آپ کو کچھ تفصیل بتانی ہے. تو میں کیا کروں؟ میں اس الذی کو لکھ دوں گی اور اس کے بعد وہ تفصیل لکھ دوں گی جو میں نے آپ کو بتانی ہے. یعنی خرج من الفصل الآن. تو یہ وہ تفصیل ہے جو مجھے الولدو کے بارے میں آپ کو بتانی تھی. تو اس الذی کو عربی زبان میں ہم اسم الموصول کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو یہ تفصیل آتی ہے اسے ہم صلۃ الموصول کہتے ہیں. چلیے ایسا کرتی ہوں کہ میں آپ کو اردو میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. میں کہتی ہوں میرے انکل جو کینیڈا میں ہیں بیمار ہیں. تو یہاں پر اصل جملہ تو یہ ہے کہ میرے انکل بیمار ہیں، لیکن مجھے انکل کے بارے میں آپ کو کچھ مزید تفصیل بتانی تھی، اس لیے میں نے جو لکھ دیا اور پھر وہ تفصیل بتا دی. یعنی کینیڈا میں ہیں، یہ وہ تفصیل تھی. اور پھر آخر میں نے بیمار ہیں کہہ دیا، جو کہ اصل خبر ہے. بالکل اسی طرح سے عربی زبان میں جب ہمیں کسی چیز کے بارے میں کوئی تفصیل بتانی ہوتی ہے تو ہم اسم الموصول کو لکھ دیتے ہیں اور پھر اس تفصیل کو لکھ دیتے ہیں جسے صلۃ الموصول کہا جاتا ہے. یعنی کہ یہ جو اسم الموصول ہے اور کینیڈا میں ہے، یہ اس کا صلۃ الموصول ہے. اسی طرح میں کہتی ہوں طالب علم جو ابھی ابھی کلاس روم میں آیا ہے محنتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پہ جو ہے یہ اسم الموصول ہے اور ابھی ابھی کلاس روم میں آیا ہے، یہ صلۃ الموصول ہے. چلیے اب میں کہتی ہوں میری دوست جو میرے گھر کے سامنے رہتی ہے بہت اچھی ہے. تو اب یہاں پہ اصل جملہ ہے میری دوست بہت اچھی ہے، لیکن مجھے اپنی دوست کے بارے میں آپ کو کچھ تفصیل بتانی تھی، اس لیے میں لکھوں گی جو اور پھر وہ تفصیل بتا دوں گی. یعنی کہ میرے گھر کے سامنے رہتی ہے، یہ وہ تفصیل ہے جو میری دوست کے بارے میں مجھے آپ کو بتانی تھی. تو اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا نا کہ عربی زبان میں بھی بالکل اسی طرح سے اسم الموصول اور صلۃ الموصول کو لایا جاتا ہے. تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسم الاشارہ جملے میں بطور مبتدا کے بھی آ سکتا ہے، فاعل کے بھی آ سکتا ہے، خبر، نعت، اسم مجرور، مضاف الیہ
غرض ہر اس جگہ پر آ سکتا ہے جہاں پر ہم کوئی اسم استعمال کرتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے الذی جو کہ ایک اسم الموصول ہے، یہ بھی جملے میں مبتدا کے طور پر بھی آ سکتا ہے، خبر کے طور پر بھی آ سکتا ہے، نعت، فاعل یا اسم مجرور کے طور پر بھی آ سکتا ہے، یعنی کہ یہ اسم کی جگہ پر کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے۔ جیسے دیکھیں نا، یہاں پہ میں کہتی ہوں الولد الطویل، تو ابھی مجھے آپ کو اس الولد کے بارے میں کچھ مزید تفصیل بتانی ہے، تو میں کیا کہوں گی؟ جی ہاں، الذی کہوں گی نا، اور پھر وہ تفصیل بتا دوں گی، یعنی کہ خرج من الفصل الآن۔ تو اب یہاں یہ الذی کیا ہوا؟ جی ہاں، یہاں یہ نعت ہے، اور اس کا منعوت کون ہے؟ یہ تفصیل چونکہ الولد کے بارے میں ہے، اس لیے یہ الولد ہی اس کا منعوت ہے، اور یہاں یہ الطویل جو ہے نا، یہ اس الولد کی نعت نمبر 1 ہے، اور الذی اس کی نعت نمبر 2 ہے۔ یہ دونوں اس کی نعتیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اسم الاشارہ کی طرح یہ الذی بھی مبنی ہوتا ہے، یعنی کہ یہ اپنے اعراب کو تبدیل نہیں کرتا، اس بیچارے کے پاس بھی صرف ایک ہی ڈریس ہے۔ تو الذی جب مرفوع ہوگا تو بھی الذی ہوگا، منصوب ہوگا تو بھی الذی ہوگا، اور جب مجرور ہوگا نا تو بھی الذی ہوگا۔ تو جب کبھی جملے میں الذی آئے گا جو کہ ایک اسم الموصول ہے، تو اس کے بعد اس کی ایک ڈسکرپشن یعنی کہ تفصیل بھی ضرور آئے گی، خواہ وہ ایک لفظ پر مشتمل ہو، 2 پر، یا پورے جملے پر۔ اس تفصیل کو ہم صلۃ الموصول کہیں گے۔ انشاءاللہ تعالی آگے جا کر ہم اسے پوری تفصیل سے پڑھیں گے۔ فی الحال یہاں پر آپ کو ایک ہنٹ دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، اسے بھی ہم آگے جا کر بار بار جب پڑھیں گے تو آپ کو اسے رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ ایسے ہی یاد ہو جائے گا۔ تو اب اس جملے پر واپس آ جائیں۔ چلیے ابھی پہلے اس بریکٹ کو انالائز کرتے ہیں۔ یہاں پر الذی کیا ہے؟ الذی ایک اسم الموصول ہے، اور خرج من الفصل الآن یہ اس کا صلۃ الموصول ہے۔ تو چلیے اس کو انالائز کرتے ہیں۔ یہ خرجہ سے شروع ہو رہا ہے نا، اس لیے یہ ایک جملہ فعلیہ ہے۔ فعل کہاں ہے؟ خرجہ۔ اچھا، تو پھر فاعل کہاں ہے؟ جی ہاں، اس کا فاعل مستتر ہے، کیونکہ اس جملے میں کوئی اور مرفوع اسم موجود نہیں ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ اس کا فاعل مستتر ہے، وتقدیرہ ہوا، اور من الفصل جار مجرور، الآن ظرف، بس۔ تو اس کے معنی ہوں گے جو ابھی کلاس روم سے نکلا ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ اس جملے میں یہ الذی جو ہے نا، یہ بھی ایک نعت ہے۔ کس کی نعت ہے؟ جی نہیں، الطویل کی نعت نہیں ہے۔ دیکھیں نا، الطویل تو خود ایک نعت ہے، یہ اس کی نعت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ بھی الولد کی نعت ہے۔ الطویل الولد کی پہلی نعت ہے، اور الذی اس کی دوسری نعت ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ اس لڑکے کے بارے میں ایک خصوصیت تو میں نے آپ کو یہ بتائی کہ یہ الطویل ہے، یعنی کہ اس کا قد لمبا ہے، اور دوسرا مجھے اس کے بارے میں آپ کو مزید کچھ بتانا ہے، اس لیے میں اس کی ایک نعت لگا دوں گی الذی، اور پھر مجھے جو بات بتانی ہے پھر میں وہ بات بتاؤں گی۔ خرج من الفصل الآن، یہ مجھے بتانا تھا۔ تو خرج من الفصل الآن یہ وہ بات ہے جو مجھے الولد کے بارے میں آپ کو بتانی تھی، اس لیے میں نے پہلے الذی کو لگایا جملے میں، اور اس کے بعد صلۃ الموصول کو لے آئی، ٹھیک ہے نا؟ خرج من الفصل الآن۔ دیکھیں، اگر آپ نے پہلے گرامر نہیں پڑھا ہوا تو مجھے پتا ہے کہ آپ کو فی الحال میری باتیں صحیح سمجھ نہیں آئیں گی، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا، بس آپ ان باتوں کو اسی طرح سمجھ لیں، سن لیں،
آگے جب ہم اس کو بار بار پڑھیں گے، بار بار ریپیٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ سب آپ کو مبتدا اور خبر کی طرح یاد ہو جائے گا۔ تو یہاں پر الطویل الولد کی پہلی نعت ہے اور الذی کی دوسری نعت ہے، یہ دونوں نعتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور الذی ایک اسم الموصول ہے اور خرج من الفصل الآن یہ اس کا صلۃ الموصول ہے، اور باقی یہ ہے کہ ابھی بھی خبر اس کی طالبن ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے ہم نے اس بریکٹ میں موجود الفاظ کو نکال کر جب اس جملے کو انالائز کیا تھا تو طالبن خبر تھی نا، اب بھی طالبن ہی خبر ہے، سمجھ آئے نا۔ الذی خرج من الفصل الآن اس کا اس جملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اضافی چیز ہے جو میں الولدو کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے الذی کو ایک نعت کے طور پر لگایا اور پھر وہ ساری بات آگے بتائی جو تفصیل مجھے الولدو کے بارے میں بتانی تھی۔ تو اس پورے جملے کا مطلب ہوگا کہ طویل القامت لڑکا جو ابھی کلاس روم سے نکلا ہے، ایک طالب علم ہے کویت سے، یعنی کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے کویت سے۔ اچھا چلیے ابھی میں بورڈ پر لکھتی ہوں الاسم الموصول۔ تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سا مرکب ہے؟ جی ہاں، یہ نعت منوط ہے۔ الاسم منوط ہے اور الموصول اس کی نعت ہے، کیونکہ دیکھیں نا دونوں میں ال آیا نا، اس لیے دونوں معرفہ ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں اور دونوں مرفوع ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ نعت منوط ہے۔ چلیے اس کے بعد میں لکھتی ہوں صلۃ الموصولی، صلۃ الموصولی۔ اچھا مجھے بتائیں یہ کون سا مرکب ہے؟ جی ہاں، یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے۔ صلۃ کو دیکھیں نا، اس میں نہ ال آیا ہے نہ تنوین، تو ادھر سے ہی آپ پہچان لیں کہ یہ مضاف ہے۔ اور پھر اس الموصولی کو دیکھیں، یہ ایک مجرور اسم بھی اس کے بعد موجود ہے، اس کا مطلب ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہیں۔ چلیے اب میں کہتی ہوں اسم الاشارتی، اسم الاشارتی، تو یہ کون سا مرکب ہے؟ جی ہاں، یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے۔ اسموں کو دیکھیں، اس میں نہ ال ہے نہ تنوین ہے، اس کا مطلب ہے یہ مضاف ہے، اور الاشارتی ایک مجرور اسم اس کے بعد آیا ہے، یعنی کہ یہ مضاف الیہ ہے۔ دیکھیں علماء نے ان کو اسی طرح سے لکھا ہے، یہ اصول اور یہ مرکب ہم نے نہیں بنائے ہیں، ہم نے نہیں ڈیسائیڈ کیا کہ الاسم الموصول کو ہم نعت منوط کی صورت میں لکھیں گے اور صلۃ الموصول کو ہم مضاف مضاف الیہ کی صورت میں لکھیں گے، اسی طرح اسم الاشارتی کو ہم مضاف مضاف الیہ کی صورت میں لکھیں گے۔ یہ ہم نے نہیں ڈیسائیڈ کیا، یہ ہم سے پہلے علماء ڈیسائیڈ کر چکے ہیں، ہم صرف ان کو ریوائز کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھ مل کر زور سے بولیں الاسم الموصول، الاسم الموصول، الاسم الموصول۔ چلیے اب بولیں صلۃ الموصول، صلۃ الموصول، پھر بولیں، شرمانا نہیں ہے، صلۃ الموصول۔ اسم الاشارتی، اسم الاشارتی، اسم الاشارتی۔ دیکھیں اگر ہم شرماتے رہیں گے اور اسے بلند آواز میں پڑھیں گے نہیں تو پھر تو ہم عربی زبان نہیں سیکھ سکتے۔ اگر آپ کو عربی زبان سیکھنی ہے تو اسے اونچی آواز میں بولنے کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ دیکھیں ہم قرآن پاک میں پڑھتے رہتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنو، تو یہ الذین یہاں پر کیا ہے؟ اسم الموصول ہے نا، اور آمنو، جی ہاں یہ صلۃ الموصول ہے۔ اسی طرح ہم نے بار بار قرآن پاک میں پڑھا ہے نا ان الذین کفروا، تو یہاں پر بھی الذین اسم الموصول ہے اور کفروا جو ہے نا یہ اس کا صلۃ الموصول ہے۔ اسی طرح جب ہمارا یہ کورس ختم ہو جائے گا نا
اور پھر ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے تو یقین جانیں آپ کو اتنا لطف آئے گا کہ آپ اسے بیان بھی نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جز نمبر 6 ہے انا فی المدرسۃ الثانویتی۔ انا مبتدا ہے اور فی المدرستی جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے، اور الثانویتی جو ہے یہ اس المدرستی کی نعت ہے۔ الثانویہ کا مطلب ہوتا ہے سیکنڈری، یعنی کہ میں سیکنڈری اسکول میں ہوں۔ جز نمبر 8 ہے ذهب الرجل الفقیر الی الوزیر۔ اب مجھے بتائیے یہ کون سا جملہ ہے؟ جی ہاں، ذہبہ سے شروع ہو رہا ہے نا، تو جملہ فعلیہ ہے۔ اچھا، جملہ فعلیہ میں ہم نے کسے تلاش کرنا ہوتا ہے؟ فعل اور فاعل کو۔ فعل کہاں ہے؟ ذہبہ۔ اچھا، اب دیکھیں ذہبہ کے بعد کوئی مرفوع اسم موجود ہے؟ جی ہاں، الرجل موجود ہے نا، اس لیے اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ الرجل اس کا فاعل ہے۔ تو پھر الفقیرو کیا ہے؟ دیکھیں دونوں میں ال آیا ہے، دونوں مرفوع ہیں، دونوں مذکر ہیں اور دونوں واحد ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ الفقیر الرجل کی نعت ہے، اور الی الوزیر یہ جار مجرور ہے، یعنی کہ غریب آدمی وزیر کی طرف گیا، کسی منسٹر سے ملنے گیا میرا خیال ہے۔ آگے ہے جلس الطالب الجدید خلف حامد۔ کون سا جملہ ہے؟ دیکھیں نا، جلسہ سے شروع ہو رہا ہے نا، اس لیے آپ سمجھ جائیں کہ یہ فعل ہے۔ اچھا، اگر یہ فعل ہے تو یہ کون سا جملہ ہے؟ جی ہاں، جملہ فعلیہ ہے، جلسہ فعل ہے، اور فاعل الطالب۔ دیکھیں نا، جلسہ کے بعد ایک مرفوع اسم موجود ہے، اس لیے ابھی ہم اسے فاعل کہیں گے۔ جلسہ کے اندر جو مستتر فاعل ہے نا، اب ہم اسے فاعل نہیں کہیں گے، چونکہ ہمارے سامنے فاعل نکل کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اب ہم اسی کو فاعل کہیں گے۔ تو الطالب فاعل ہے، اور الجدید جو ہے نا، اس الطالب کی نعت ہے، اور خلفہ کیا ہے؟ خلفہ ظرف ہے، اور حامدن اس خلفہ کا مضاف الیہ ہے۔ ان کا صرف ہم ترجمہ کریں گے۔ ہم نے جملہ فعلیہ میں فعل اور فاعل کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، بس باقی چیزوں کا ہم نے صرف ترجمہ کرنا ہے۔ ہم نے بتا دینا ہے کہ یہ ظرف ہے، یہ جار مجرور ہے، یہ مضاف الیہ ہے، اور پھر اس کا ترجمہ کر دینا ہے۔ تو ہم یوں کہیں گے کہ جلسہ فعل ہے، الطالب اس کا فاعل ہے، الجدید اس الطالب کی نعت ہے، اور خلفہ ظرف ہے، اور حامدین اس خلفہ کا مضاف الیہ ہے، بس۔ یعنی کہ نیا طالب علم حامد کے پیچھے بیٹھا ہے۔ جز نمبر 9 ہے السکین الکبیر حاد جدا۔ السکین کسے کہتے ہیں؟ سکین کا مطلب ہوتا ہے چھری، اور حاد کا مطلب ہوتا ہے تیز، شارپ۔ جدن کا مطلب ہے ویری، بہت۔ تو یہاں پر السکین مبتدا ہے اور الکبیر اس کی نعت ہے، اور حاد کو دیکھیں یہ نکرہ ہے، یہ اس کی خبر ہے، اور پھر جدن کا صرف ہم ترجمہ کریں گے، اس کی گرامر کو ابھی ہم نہیں چیک کریں گے، اسے ہم بعد میں پڑھیں گے۔ تو اس کے معنی ہوں گے بڑی چھری بہت تیز ہے۔ دیکھیں نا، جدن کا مطلب ہو گیا بہت، حادن کا مطلب ہے تیز، السکین الکبیر بڑی چھری بہت تیز ہے۔ اچھا، ایک بات میں بتاؤں، عربی زبان میں جو چیز مؤنث ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ وہ اردو میں بھی مؤنث ہو سکتا ہے کہ وہ اردو میں مذکر ہو، اور جو چیز عربی زبان میں مذکر ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ اردو میں بھی مذکر ہو سکتا ہے اردو میں وہ مؤنث ہو۔ تو اس لیے جب ہم ترجمہ کریں گے تو پھر ہم اردو کے حساب سے ترجمہ کریں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، السکین جو ہے یہ مذکر ہے، لیکن اردو زبان میں چھری مؤنث ہوتی ہے، تو ہم کہیں گے کہ بڑی چھری بہت تیز ہے، تو ہم نے بڑی کہا نا، بڑا نہیں کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو پھر اردو کے حساب سے کریں گے، ٹھیک ہے نا۔
چلیے آگے چلتے ہیں۔ جز نمبر 10 ہے من حاضل ولد القصیر۔ سوالیہ جملہ ہے، اس لیے ہم صرف اس کا ترجمہ کریں گے، یعنی کہ یہ پست قامت لڑکا کون ہے، چھوٹے قد والا۔ تو جواب ہے ہوا ابن المدرس الجدیدی۔ یہاں پر ہوا مبتدا ہے اور ابن اس کی خبر ہے، وہوا مضاف اور المدرسی ابن کا مضاف الیہ ہے، اور پھر یہ الجدیدی المدرسی کی نعت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ اس لائن میں کوئی اعراب نہیں لگائے گئے ہیں، یعنی کہ یہ ہمارا ایک قسم کا ٹیسٹ ہے کہ ہم اس پر خود سے اعراب صحیح لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو دیکھیں چونکہ ابھی ہم نے اتنا گرامر پڑھ لیا ہے نا، تو ابھی ہمیں اندازہ خود ہی ہو چکا ہے کہ ہوا کے اوپر کیا آتا ہے، کون کون سے اعراب آتے ہیں، اور ہوا کے بعد یہ ابن کو دیکھیں، یہ اس کی خبر ہے، اب اس پہ کون سے اعراب آئیں گے۔ خبر مرفوع ہوتی ہے نا، اور اس میں ال بھی نہیں ہے، اس لیے اس کے آخر میں ہم ایک دمہ لگا دیں گے۔ اسی طرح پھر ہمیں پتہ ہے کہ المدرسی اس کا مضاف الیہ ہے، اس لیے اس کے آخر میں ہم کسرہ لگا دیں گے۔ اسی طرح الجدیدی المدرسی کی نعت ہے، اس لیے ہم اسے بھی مجرور کر دیں گے۔ دیکھیں نا، ابھی ہم نے گرامر پڑھ لیا ہے، اس لیے اگر ابھی کسی جملے پر اعراب نہیں بھی لگائے جائیں گے نا، تو ہم انشاءاللہ تعالی اسے پڑھ سکیں گے۔ تو یہاں پر ہوا مبتدا تھا، ابن اس کی خبر تھی، وہ ہوا مضاف، المدرسی اس کا مضاف الیہ تھا، اور الجدیدی المدرسی کی نعت تھا، یعنی کہ وہ نئے استاد کا بیٹا ہے۔ یہ پہلا سوال تو ہمارا ختم ہو گیا۔ چلیے ابھی اگلے سوال پر چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے املا فی الفراغی، یعنی کہ خالی جگہوں کو پر کریں، فی ما یلی جو درج ذیل میں ہے، بالنعتی نعت کے ساتھ، الذی بین قوسین وہ جو بریکٹس کے درمیان میں ہے، بعد تحلیتہ یعنی کہ اس کو سجانے کے بعد، ال کے ساتھ، عند اللزومی جہاں کہیں لازم ہو، ضروری ہو، یعنی کہ یہاں پہ ان سوالوں کے آگے جو بریکٹ میں الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ کو ہم نے ان بلینکس میں لکھنا ہے نعت بنا کے، ٹھیک ہے نا۔ اور جہاں کہیں ضرورت ہوگی ہم ال لگائیں گے، اور جہاں ضرورت نہیں ہوگی ہم ال نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمارا ٹیسٹ کیا ہے؟ ہمارا ٹیسٹ یہ ہے کہ کس جگہ پر ال آئے گا اور کس جگہ پر ال نہیں آئے گا، یہ ہمارا ٹیسٹ ہے۔ نعت تو انہوں نے پہلے سے لکھی ہوئی ہے، اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس جملے میں نعت میں ال آئے گا اور کس میں نہیں آئے گا۔ تو جز نمبر 1 ہے این المدرسو، بلینک میں کیا آئے گا؟ دیکھیں نا، سامنے جدیدن لکھا ہوا ہے، جدیدن لکھ دوں میں یہاں پہ؟ نہیں نا، کیونکہ میں نے اسے المدرسو کے لیے نعت بنانا ہے، تو اب اس میں ال آیا ہے تو اس میں بھی ال مجھے شامل کرنا ہوگا، تو اس بلینک میں آئے گا الجدیدو۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا، این المدرس الجدیدو، یعنی کہ نیا استاد کہاں ہے؟ جز نمبر 2 ہے التاجرو بلینک فی السوقی۔ اب مجھے التاجرو کے لیے اسے نعت بنانا ہے، تو کیا کروں؟ جی ہاں، اسے ہم الکبیرو کر دیں گے، تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا، التاجر الکبیر فی السوقی، یعنی کہ بڑا تاجر بازار میں ہے، مارکیٹ میں ہے۔ سوق کا ترجمہ آپ بازار بھی کر سکتے ہیں اور مارکیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ جز نمبر 3 ہے انا طالبن، کیا لکھوں ادھر؟ یہ دیکھیں نا، قدیمن لکھا ہوا ہے، ال شامل کروں؟ نہیں کروں نا، کیونکہ دیکھیں نا طالبن لکھا ہوا ہے نا، اس کے آخر میں تنوین ہے، اس میں ال موجود نہیں ہے، اس لیے ہم اس کی نعت میں بھی ال شامل نہیں کریں گے، یہاں پہ ہم قدیمن لکھ دیں گے۔
انا طالبن قدیمن، یعنی کہ میں ایک پرانا اسٹوڈنٹ ہوں، اولڈ اسٹوڈنٹ ہوں۔ چلیے ابھی آگے چلتے ہیں۔ جز نمبر 4 ہے جلس الطالب بلینک خلف محمدن۔ کیا آئے گا؟ یہاں پہ دیکھیں جدیدن لکھا ہوا ہے، تو میں لکھ دوں یہاں پہ جدیدن؟ نہیں نا، دیکھیں نا، ہم نے اسے الطالبو کی نعت بنانا ہے، تو الطالبو میں تو ال موجود ہے، اس لیے ہم اس بلینک میں لکھیں گے الجدیدو۔ جلس الطالب الجدید خلف محمدن، یعنی کہ نیا طالب علم محمد کے پیچھے بیٹھا ہے۔ جز نمبر 5 ہے من الولد بلینک الذی خرج من الفصل۔ کیا آئے گا یہاں پہ؟ بریکٹ میں تو دیکھیں طویل لکھا ہوا ہے، تو لکھ دوں اسے؟ نہیں نا، ہم کیا کریں گے؟ طویل میں ال کو شامل کر دیں گے، اسے ال سے سجا دیں گے۔ انہوں نے ہمیں کہا ہے نا کہ آپ ال سے سجا دیں، تو اب یہاں پر ہم طویل کو ال سے سجا دیں گے اور یہاں پہ لکھیں گے الطویل من الولد الطویل الذی خرج من الفصل۔ اس کے معنی ہوں گے کہ کون ہے وہ طویل القامت لڑکا جو کلاس روم سے نکلا ہے۔ یہ طویل قامت اور پست قامت کے الفاظ جو میں استعمال کر رہی ہوں نا، یہ ثقیل اردو کے ہیں۔ تو ہم آج کل کیا کہتے ہیں؟ چھوٹے قد والا اور بڑے قد والا، اس طرح بول دیتے ہیں نا، یا ہم ٹھگنا بول دیتے ہیں، لمبا بول دیتے ہیں۔ تو اصل اردو جو ہے نا، اس میں طویل قامت اور پست قامت کے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے، اس لیے میں بھی وہی الفاظ یوز کرتی ہوں۔ امید ہے کہ یہ الفاظ آپ کو سمجھ آتے ہوں گے، اور اگر نہیں آتے ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا، طویل قامت کا مطلب ہے لمبا اور پست قامت کا مطلب ہے چھوٹا، ٹھگنا۔ جز نمبر 6 ہے عمار ولد بلینک۔ کیا آئے گا یہاں پہ؟ جی ہاں، قصیر، یعنی کہ عمار ایک پست قامت لڑکا ہے، یعنی کہ چھوٹے قد والا لڑکا ہے۔ جز نمبر 7 ہے فیصل طبیب۔ کیا لکھوں؟ شہیر۔ دیکھیں نا، طبیب میں ال نہیں آیا نا، طبیب نکرہ ہے نا، اس لیے اس کی نعت بھی نکرہ ہوگی، یعنی کہ اس کے آخر میں بھی تنوین آئے گی، تو یہ ہو جائے گا فیصل طبیب شہیر، یعنی کہ فیصل ایک مشہور ڈاکٹر ہے۔ نمبر 8 ہے لمن ھذا السریر۔ اب کیا کروں؟ مکسور لکھ دوں؟ نہیں نا، کیونکہ السریر میں ال آیا ہے، اس کے آخر میں دیکھیں ایک دمہ ہے، اس لیے یہاں پر جو بلینک ہے نا، اس میں میں لکھوں گی المکسور۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا لمن ھذا السریر المکسور، یعنی کہ یہ ٹوٹا ہوا بیڈ کس کا ہے؟ لمن کا کیا مطلب ہے؟ کس کا؟ جز نمبر 9 ہے ھذا قلم۔ کیا لکھوں؟ مکسور، ٹھیک ہے نا، قلم نکرہ ہے، اس پہ تنوین ہے، اس لیے ہم اس میں ال شامل نہیں کریں گے، ہم بلینک میں مکسورن ہی لکھیں گے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ جز نمبر 10 ہے این السکین بلینک۔ کیا آئے گا یہاں پہ؟ الحادو۔ جب ہم حادن میں ال لگا دیں گے تو پھر یہ السکینوں کی نعت بن جائے گا، تو یہ ہو جائے گا این السکین الحادو، یعنی کہ تیز چھری کہاں ہے؟ حاد کا مطلب ہے تیز، شارپ، اور السکین چھری کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ بھی قرآن پاک میں آیا ہے۔ جز نمبر 11 ہیں لمن ھذہ السیارۃ۔ لمن ھذہ السیارۃ، بلینک میں کیا آئے گا؟ الجمیلۃ۔ السیارۃ الجمیلۃ، بن گئے نا دونوں نعت منوط؟ تو اس کے معنی ہوں گے
یہ خوبصورت گاڑی کس کی ہے؟ الحمدللہ آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.